हुकूमती कोशिशें बेसमर, नंबर गेम पूरा न हो सका। आईनी तरामीम का बिल पार्लियामेंट में पेश नहीं हुआ। कौमी असम्बली का इजलास ताखीर से 11 बजे शुरू होकर दोपहर 12:30 बजे तक मुलतवी। मुद्दत मुलाजमत में तोसी के मामले पर हुकूमत का साथ नहीं दे सकते, मौलाना फजलुर रहमान ने साफ साफ बता दिया। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में आईनी तरामीम का मुसव्वदा तमाम जमातों के सामने रखने की तजवीज़ दी। JUI और PTI आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ से मुत्तफ़िक़। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत पर दरमियानी रास्ते पर इत्तफ़ाक़ राय का इम्कान। ज़राए का कहना है मौलाना फजलुर रहमान तकरीबन आईनी तरामीम पर राजी हो गए। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के इजलास में मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो, बैरिस्टर गौहर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार समेत दीगर अरकान की शिरकत। कमेटी में तमाम जमातों की नुमाइंदगी मुकम्मल। सेनेट से भी 13 अरकान शामिल किए गए। सेनेट का इजलास भी शुरू न हो सका, सुबह 11:30 बजे होगा। तो मुझे नहीं पता, मैं तो इधर असेंबली में था, मैं नहीं गया, सुबह से असेंबली में था, इसलिए मुझे इसको फैक्ट्स जो है नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन लगता है इसीलिए कि नंबर पूरे नहीं थे, इसलिए आज नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने हमें सपोर्ट नहीं किया, लगता है नंबर पूरे नहीं, इसलिए इजलास मुलतवी हुआ। ख्वाजा आसिफ ने मान लिया। पार्लियामेंट में सहाफ़ी को जवाब देते हुए कहा, लगता तो इसी तरह है कि नंबर पूरे नहीं थे, तरमीम पेश होगी या नहीं ये सुबह मालूम होगा। मौलाना से सहाफ़ी ने सवाल किया, हुकूमत के लिए खुशखबरी है या अपोजिशन के लिए? सरबराह JUI ने कहा, कौम के लिए खुशखबरी है। सहाफ़ी ने पूछा, आपको ड्राफ्ट नहीं दिया जा रहा, क्या इसका मतलब एतमाद नहीं? मौलाना बोले, ये तो आप हुकूमत से पूछें। पार्लिमानी कमेटी में आमद के मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी से पूछा गया, क्या नंबर गेम का मसला है? चेयरमैन PP ने जवाब दिया, नंबर गेम का मसला नहीं। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, मुसव्वदा पढ़ने के लिए कम अज कम 1 महीना तो चाहिए। हुकूमत का अपना मुसव्वदा होता तो क्या हमें ना देते? छुट्टी के दिन इस्लामाबाद में सियासी माहौल गर्म। दिन भर ऐवान सदर और वजीर आजम हाउस पर अहम मुशावरती नशिस्तें। पार्लियामेंट हाउस में अटॉर्नी जनरल की चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो से मुलाकात। इसहाक डार और बिलावल भुट्टो की भी मुशावरत। MQM रहनुमाओं से भी मुलाकातें। सरदार अख्तर मेंगल से भी राबते। हुकूमत और अपोजिशन के वफूद की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें। वफाकी काबीना का इजलास भी सुबह तक मौखर। आईनी तरामीम का बिल वफाकी काबीना इजलास के बाद कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। आवाम के लिए अच्छी खबर, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 10 रुपये सस्ता, 1 लीटर 249 रुपये 10 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में 13 रुपये 6 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। मट्टी का तेल 11 रुपये 15 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। वजीर आजम ने मंजूरी दे दी। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जलसे के करीब फायरिंग। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार महफूज रहे। खबर एजेंसी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप वापस जा रहे थे जब फायरिंग हुई। मुशावरत मुकम्मल होने तक आईनी तरामीम सामने नहीं लाई जा सकती। आईनी तरामीम लाने में ताखीर की वजह सिर्फ मुशावरत है। ऐसा नहीं कि बटन दबाएं और आईनी तरामीम आ जाएं। सूरत हाल लम्हा बलम्हा तब्दील होती है। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, मुशावरत के दौरान मुसव्वदा सामने नहीं लाना चाहते ताकि कन्फ्यूजन न हो। आवाम को इंसाफ की तेज तर फराहमी अव्वलीन तरजीह है। आईनी तरामीम से हर पाकिस्तानी की जिंदगी में बेहतरी होगी। मौलाना साहब के साथ हमारा हमेशा से बड़ी यूजफुल मुलाकातें होती है। 25 करोड़ आवाम मौलाना साहब की तरफ देख रही है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला बेहतरीन। कितने पूर्ण उम्मीद है आप लोग यहाँ से जाते हुए? मुलाकात कामयाब रही। अल्हम्दुलिल्लाह, रब हमारे साथ, अल्लाह ताला कामयाबी हमें देगा। हम हमेशा कामयाब होते हैं। मौलाना ज़ीरक सियासतदान हैं, उम्मीद है हमारे साथ होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान के साथ हमेशा अच्छी मुलाकातें होती हैं। 25 करोड़ आवाम मौलाना फजलुर रहमान की तरफ देख रहे हैं। हमारे MNAs हमारे साथ हैं। 2 अरकान इस वक्त राब्ते में नहीं। हुकूमत आईनी नहीं गैर आईनी तरामीम करने जा रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हम हमेशा कामयाब होते हैं।
بانی پی ٹی آئی کو کامیابی دیں گے۔ اسد قیصر نے کہا تاحال مسودہ نہیں دکھایا گیا، حکومت چیزوں کو بلڈوز کر رہی ہے، پارلیمنٹ کو ربڑ اسٹیمپ بنا دیا۔ بیرسٹر علی ظفر بولے ہم اصول کی جنگ لڑ رہے ہیں، مولانا سے گزارش کی ہے رات کی تاریکی میں آنے والی ترمیم کی حمایت نہ کریں۔ عابد زبیری نے کہا حکومت ترامیم سے سپریم کورٹ کی آئینی حیثیت ختم کرنا چاہتی ہے، سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ حکومت پینل سے چیف جسٹس بنائے گی۔ مجوزہ آئینی ترامیم کے اہم نکات سامنے آ گئے۔ مجوزہ آئینی ترامیم میں 20 سے زائد شقوں کو شامل کیا گیا۔ مجوزہ آئینی ترمیم میں چیف جسٹس پاکستان کا تقرر سپریم کورٹ کے 5 سینئر ججز کے پینل سے ہوگا۔ چیف جسٹس کی مدت ملازمت نہیں بڑھائی جائے گی۔ آئینی عدالت کے باقی 4 ججز بھی حکومت تعینات کرے گی۔ ججز تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن میں پارلیمان کو نمائندگی دی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو دوسرے صوبوں کی ہائی کورٹس میں بھیجا جا سکے گا۔ آئینی اور مفاد عامہ کے مقدمات کے لیے الگ الگ عدالتوں کے قیام کی ترمیم بھی شامل۔ ذرائع کے مطابق آرٹیکل 63A میں ترمیم کی جائے گی، جس کے بعد فلور کراسنگ پر ووٹ شمار ہوگا۔ ججز کی ریٹائرمنٹ کی بالائی حد نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نگران وزیر اعظم کے تقرر کے لیے طریقہ کار بدلنے کی ترمیم بھی منظور کی جائے گی۔ بلوچستان اسمبلی کی نمائندگی میں اضافے کی ترمیم بھی مجوزہ آئینی ترامیم میں شامل۔ بلوچستان اسمبلی کی سیٹیں 65 سے بڑھا کر 81 کرنے کی تجویز۔ قومی اسمبلی سے آئینی ترامیم منظور کرانے کے لیے 224 ووٹ درکار۔ اسمبلی میں حکومتی اتحاد کے 214 ارکان، مسلم لیگ نون کے 111، پیپلز پارٹی 69، MKM پاکستان کے 22، مسلم لیگ قاف 5، مسلم لیگ ضیاء، بلوچستان عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی کی ایک نشست۔ اپوزیشن ارکان کی تعداد 99 ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے ارکان کی تعداد 80، تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار 8 ہیں۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے پاس بھی 8 ارکان۔ اسمبلی میں بلوچستان نیشنل پارٹی، مجلس وحدت المسلمین اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا ایک ایک رکن ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے مخصوص نشستوں پر وضاحت کا معاملہ۔ الیکشن کمیشن نے مشاورتی اجلاس آج 11 بجے طلب کر لیا۔ چیف الیکشن کمشنر صدارت کریں گے۔ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، اس وقت بولیاں البتہ لگ رہی ہیں اور خرید و فروخت کا عمل ایک مرتبہ پھر جاری ہے۔ خود پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ اسی پارلیمنٹ کی وقت کو خراب کرتے ہیں، اس کو پامال کرتے ہیں اور اس کی حیثیت کو کم کرتے ہیں۔ ملکی حالات بہت گھمبیر ہیں۔ اسمبلی میں بولیاں لگ رہی ہیں۔ پارلیمنٹ میں بیٹھے افراد پارلیمنٹ کی حیثیت کم کرتے ہیں۔ ووٹوں کی قیمت کے ساتھ انہیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ اس منڈی میں وہی بکتا ہے جس میں جرت کم ہو۔ حکومت یہ نہ سمجھے کہ اتنے اقدامات سے جماعت اسلامی خاموش بیٹھ جائے گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں جماعت اسلامی کے احتجاج کے نتیجے میں مہنگائی کم ہوئی۔ IPPs بجلی پیدا نہیں کرتے لیکن عوام خون پسینے کی کمائی دیتے ہیں۔ چند روز میں 3 روزہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دیں گے۔ 2018 سے 22 تک کا دور پاکستان کی معاشی تاریخ کا بدترین دور کہلاتا ہے۔ جب کوئی جماعت اپنی سیاست کو ریاست سے اوپر کر دے تو وہ پھر ریاست کی دشمن بن جاتی ہے۔ PDM حکومت نے مشکل فیصلے کر کے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ 2018 سے 22 ملک کی معاشی تاریخ کا بدترین دور رہا۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں پائیدار معاشی استحکام کے لیے پالیسیوں اور اصلاحات کا تسلسل ضروری ہے۔ سیکرٹری اطلاعات نون لیگ مریم اورنگزیب کا معاشی استحکام لانے پر وزیر اعظم کو خراج تحسین۔ کہا مہنگائی میں 38% سے 9.6% کی تاریخی کمی معجزے سے کم نہیں۔ نون لیگ کی حکومت آتے ہی معاشی اعشاریے درست سمت میں جاتے ہیں، عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ شرح سود 22 سے 17.5% پر آنا درست معاشی پالیسیوں کی کامیابی کا ثبوت ہے۔ 5 سال نااہل سازشی مافیا نے معیشت سے کھلواڑ کیا۔
وزیر اعظم نے ملکی مفاد میں فیصلہ کر کے ڈیفالٹ سے بچایا۔ توشہ میں موصول تحائف کی قیمتوں کا تخمینہ لگانے کا فیصلہ، کابینہ ڈویژن نے 30 ستمبر تک نجی تخمینہ کاروں سے بولیاں طلب کر لیں۔ توشہ خانہ میں موصول مختلف کیٹیگریز کے تحائف کی قیمتوں کا تخمینہ لگایا جائے گا۔ زیورات، گھڑیاں اور کارپیٹ سمیت دیگر موصول تحائف کی قدر معلوم کی جائے گی۔ کامیاب بولی کو تحائف کے تخمینے کے لیے چارجز ادا کیے جائیں گے۔ وفاقی حکومت نے ڈسکوز، NTDC اور جینکوز پر 6 ماہ کے لیے لازمی سروس ایکٹ نافذ کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے لازمی سروس ایکٹ سرکاری بجلی کمپنیوں کی نجکاری پر ممکنہ احتجاج سے بچنے کے لیے کیا گیا۔ لازمی سروس ایکٹ کے تحت احتجاج اور ہڑتال پر پابندی ہوگی۔ ڈسکوز، NTDC اور جینکوز یونین کی سرگرمیوں پر بھی پابندی عائد۔ لازمی سروس ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ شہریوں کو بااختیار بنانے میں جمہوریت کا اہم کردار ہے۔ جمہوریت کے استحکام اور اداروں کی مضبوطی کے لیے مل کر کام کرنا ناگزیر ہے۔ جمہوریت کے عالمی دن پر صدر آصف زرداری کا پیغام۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا جمہوری استحکام آئندہ نسلوں کی ترقی کا پیش خیمہ ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹھسوری کا کہنا تھا ماضی کی نسبت آج جمہوریت مستحکم اور مضبوط ہو چکی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا پاکستان کی ترقی اور خوشحالی جمہوری ترقی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں جاری۔ مختلف شہروں میں عاشقان رسول نے گھروں اور گلیوں کو برقی کمکموں سے سجا دیا۔ کراچی سمیت ملک بھر میں عید میلاد النبی کی سجاوٹ کے سامان کے اسٹال لگ گئے۔ فضاؤں میں ہر سو درود و سلام کی صدائیں۔ گورنر ہاؤس سندھ میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرور محفل 12 ربیع الاول کی مناسبت سے چراغاں۔ راولپنڈی میں 24 گھنٹے کے دوران مزید 32 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق، 3 افراد کی حالت تشویشناک۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے رواں سال ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 338 ہو گئی۔ بھارتی افواج مقبوضہ کشمیر میں حریت پسندوں کی آزادی کی جدوجہد میں تیزی سے پریشان۔ انٹرنیشنل میڈیا نے بھارتی افواج اور حکومت کے دعووں کے حقائق بیان کر دیے۔ دی گارڈین میں ایلس پیٹرسن نے ایک آرٹیکل میں کہا حریت پسندوں نے بھارتی فوجیوں کو ناکو چنے چبا دیے۔ بھارتی افواج کشمیری مجاہدین کی گوریلا جنگی حکمت عملی سے حیران ہے۔ مجاہدین اہداف کو نشانہ بنا کر ناہموار پہاڑی علاقے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ کشمیری مجاہدین جنگی ساز و سامان کی ترسیل کے لیے وادی کے اندر ڈرونز کا استعمال کرتے ہیں اور باڈی کیم کا استعمال کر کے گھات لگانے کی فلم بناتے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی جاری 24 گھنٹے میں اسرائیلی بمباری میں 26 فلسطینی شہید۔ نصیرات کیمپ پر حملے میں 3، جبالیہ میں 1 نوجوان شہید۔ اسرائیلی طیاروں نے رفح میں رہائشی عمارتوں پر بم برسائے۔ بیت لاحیہ میں خالی کرنے کی وارننگ دے دی۔ اسرائیل میں وزیراعظم نتن یاہو حکومت کے خلاف بڑا مظاہرہ، یرغمالیوں کو رہا کروانے کا مطالبہ۔ سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک ممکن نہیں۔ سعودی انٹیلیجنس ایجنسی کے سابق سربراہ شہزادہ ترکی الفیصل کا برطانوی تھنک ٹینک کو انٹرویو، کہا اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کے لیے آزاد فلسطینی ریاست بنیادی شرط ہے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زائد ال نہیان کا کہنا ہے فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر کسی اسرائیلی منصوبے کی حمایت نہیں کریں گے۔ بھارتی شہر آگرہ میں موسلادھار بارش، محبت کی یادگار تاج محل کی چھت ٹپکنے لگی۔ حکام کا کہنا ہے چھت میں دراڑ پڑنے سے پانی ٹپک رہا ہے۔ تاج محل کے 4 میں سے 1 باغ مکمل طور پر ڈوب گیا۔ ماحولیاتی تبدیلی کے خطرناک اثرات، مشرقی اور وسطی یورپ میں شدید بارشوں اور سیلاب سے نظامی زندگی درہم برہم۔ پولینڈ، رومانیہ اور جمہوریہ چیک میں شدید بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال، دریاؤں میں پانی کی سطح انتہائی بلند، ندی نالے بکھر گئے، نشیبی علاقے زیر آب آنے سے ہزاروں افراد گھر بار چھوڑنے پر مجبور۔ رومانیہ میں 4 اور پولینڈ میں 1 شخص ہلاک، درجنوں زخمی، ہزاروں افراد بجلی سے محروم۔ سلواکیہ، ہنگری، جرمنی اور آسٹریا میں بھی دریاؤں میں پانی کی سطح بلند۔ فرانس میں تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی، 8 افراد ہلاک، 51 کو فرانسیسی کوسٹ گارڈز نے ڈوبنے سے بچا لیا۔ کئی کی حالت تشویشناک ہے۔ تارکین وطن فرانس سے سمندر کے راستے برطانیہ پہنچنے کی کوشش میں جان سے گئے۔ فرینچ حکام نے بتایا مرنے والوں کا تعلق سوڈان، شام، مصر، ایران اور افغانستان سے ہے۔ سنوکر ورلڈ کپ میں بڑا اپسیٹ، پاکستان کے اسجد اقبال نے ورلڈ چیمپئن علی کو شکست دے دی۔ اسجد اقبال نے قطر کے علی کو 3-1 سے آؤٹ کلاس کیا۔ اویس منیر نے ایران کے کیوسٹ کو شکست دی۔ دونوں پاکستانی پلیئرز نے سنوکر ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔
چیمپئنز ون ڈے کپ میں مارکوز نے اسٹیلینز کو 126 رن سے شکست دے دی. 232 رنز کے تعاقب میں اسٹیلینز 105 رنز بنا سکی. بابر اعظم 45 رنز بنا کر ٹاپ بیٹر رہے. اسپنر زاہد محمود نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. مارکوز نے پہلے کھیل کر 231 رنز بنائے تھے. ARY نیوز اسٹیلینز کا میڈیا پارٹنر ہے. پاکستان کی سلیمہ امتیاز ICC انٹرنیشنل پینل آف ڈیولپمنٹ امپائرز میں نامزد. سلیمہ امتیاز یہ اعزاز حاصل کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون بن گئیں. پاکستان اور جنوبی افریقہ ویمنز T20 سیریز میں امپائرنگ کریں گی. پاک جنوبی افریقہ ویمنز T20 سیریز کی ٹرافی کی رونمائی ایونٹ ملتان میں ہوگا. دونوں کپتانوں نے شہر کے خوبصورت مقامات کا دورہ کیا. 3 میچز کی سیریز کا پہلا میچ آج کھیلا جائے گا. میجر لیگ ساکر میں میسی کا واپسی پر جادو چل گیا. اسٹار فٹ بالر نے فیلاڈیلفیا کے خلاف 2 شاندار گول سکور کیے. انٹر میامی نے 3-1 سے کامیابی حاصل کی. پوائنٹس ٹیبل پر پہلی پوزیشن برقرار.